बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी शादी बहुत देर से हुई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। मेरी बीवी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसको कोई भी देखता तो देखते ही रह जाता। बहुत ही मासूम और कम उम्र थी। लंबे लंबे स्याह बाल थे, पतली सी कमर थी, कद भी लंबा था। हालांकि उसकी उम्र कम थी लेकिन कद की लंबी थी। बहुत ही खूबसूरत आंखें थीं और कुदरती तौर पर गुलाबी होंठ थे। ऐसा लगता था कि उसने लिपस्टिक लगा रखी है, लेकिन उसके होंठों का रंग ही ऐसा था। वो जो शायरों ने एक औरत शायरी में बयान की होती है, जिसके बारे में सुनकर हम जैसे नौजवानों के दिल दरक उठते हैं, बस यूं समझें कि मेरी बीवी बिल्कुल वैसी ही थी। हसीन भी रज के और खूबसूरत भी रज के थी। मैं तो अभी भी सोचता था कि ये मेरे नसीब में कैसे आ गई, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था कि वो मेरे नसीब में किस तरह आई थी। मैं वाकई खुशकिस्मत था, वरना इतनी खूबसूरत और कम उम्र लड़की मुझे कभी भी ना मिलती। मैं तो उसको देखता तो बस देखता ही रह जाता, दूर से ही उसको निहारता रहता। वो कुछ भी कहती, मैं एक टांग में खड़ा हो जाता और कहता कि बस जो तुम कहोगी मैं फ़ौरन करने को तैयार हूँ। दरअसल मेरी बीवी का नाम साइमा था और मैं उसके बाप का शागिर्द था। उन्होंने मुझे मैकेनिकी का काम सिखाया था और मेरी बहुत बड़ी दुकान थी। मैंने आगे कुछ लोगों को भी रखा हुआ था जो काम करते थे और मैं सिर्फ कुर्सी पर बैठता था। अक्सर उनसे मिलने के लिए जाता था। पहले वो भी फील्ड में थे, लेकिन आजकल वो घर पे ही होते थे। उनकी बीवी भी इस दुनिया से चली गई थी। मैं तब भी अफसोस करने गया था। जब उनसे मिलने के लिए गया तो वो बड़े परेशान बैठे थे। उन्होंने कहा कि जवान बेटी है, कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं मिलता है। बेटी हद से ज़्यादा खूबसूरत है। अकेला छोड़कर कहीं जाता हूँ तो डर जाता हूँ कि कहीं कुछ हो ना जाए। तुम्हें तो पता है आजकल क्या हालात है। लड़कियाँ अपने घरों में भी महफूज नहीं, और फिर ये घर है, कोई बख्तरबंद टैंक तो नहीं है, यहाँ तो कोई भी आ सकता है। दरअसल उनके मोहल्ले में पीछे का हादसा हुआ था कि घर में लड़की अकेली थी और दिन दहाड़े कुछ लोग उस घर में चले गए, चोरी भी कर ली और लड़की की ज़िंदगी को भी बर्बाद कर दिया। तभी वो परेशान बैठे थे, कहते थे कि मोहल्ले से जा भी नहीं सकता हूँ, क्या करूं? मैंने कहा कि अल्लाह खैर करेगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। बातों बातों में उन्होंने अचानक मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो मैंने कहा कि उस्ताद जी आपको तो पता ही है, मैं 30 साल का हो गया हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, उम्र तो तुम्हारी बहुत हो गई है, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा कोई लड़की नहीं मिली और माँ बाप है नहीं तो रिश्ता कौन तलाश करे? अकेले मर्द को कोई अपनी बेटी नहीं देता। इस बात पर वो किसी सोच में पड़ गए और थोड़ी देर बाद उन्होंने ऐसी बात कही कि मेरी तो खुशी के मारे दांत ही बाहर निकल आए। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी से शादी करोगे? देखो, मैं लड़की का बाप होकर खुद तुमसे रिश्ते की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई है नहीं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अच्छे इंसान हो। तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी के 12-13 साल गुजरे हैं। तुम छोटे से थे तब से मैं तुम्हें जानता था। उम्र तुम्हारी मेरी बेटी से ज़्यादा है, लेकिन मैंने हमेशा से यही सोचा था कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे इंसान से करूँगा। मैं खामोश हो गया। मैं क्या कहता कि जी मैं अच्छा इंसान हूँ, मुझसे ही करवा दें। उन्होंने खुद ही मेरे दिल की बात कर दी और मैंने इस रिश्ते को कबूल कर लिया। मैंने कहा कि मुझे खुशी होगी, हम दोनों की शादी करवा दी गई। जो मैंने अपनी बीवी को देखा तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। इतनी खूबसूरत लड़की तो मुझे तलाश करने से भी ना मिलती, और यहाँ पर मुझे बैठे बिठाए ही मिल गई। मेरे माँ बाप थे नहीं और रिश्तेदारों से मेरी बनती नहीं थी, लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे और उन्होंने मुझे बड़ी उल्टी सीधी हरकतें और बातें समझाकर भेजा था। उन्होंने कहा था कि तुम्हें कम उम्र बीवी मिल रही है, तुम बड़े खुशकिस्मत हो, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना। देखो, अभी तुम्हारी बीवी मासूम है, नादान सी है। अभी से तुम उस पर अपना रोब जमा लोगे तो वो तुम्हारे कदमों में बैठ जाएगी। अभी से ही उसको ये बता देना कि इस घर में तुम्हारा हुक्म चलेगा और तुम बहुत गुस्से वाले आदमी हो। कमरे में जाते ही कोई चीज़ तोड़ देना ताकि वो डर जाए और सहम जाए, और फिर सारी ज़िंदगी तुमसे सहमी रहेगी। और अगर वो तुम्हें हुक्म दे तो उस पर बिल्कुल अमल ना करना। अगर वो तुम्हें कहे कि मुझे पानी पिला दो तो पानी तो बिल्कुल भी ला कर ना देना, नहीं तो सारी ज़िंदगी उसी के काम करते रहोगे। जैसे हम तुम्हें यही बातें सिखा रहे हैं, वहाँ उसको भी औरतों ने बहुत सारी बातें सिखा कर भेजा होगा। बस यूँ समझो कि आज तुमने जीतना है, उसने नहीं। उन्होंने पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या बातें भर दी थी। मुझे तो सिर्फ यही बात समझ आ रही थी कि आज मेरी सुहाग रात है, मेरी बीवी है, मैं अपनी ज़िंदगी का ख्याल करने वालों में उसे खुश रखूँगा, उसका ख्याल करूँगा। लेकिन उन दोस्तों की बात मानता
تو شاید آج ہی طلاق ہو جاتی، میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی جاتی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی پہلے سے ہی ایسے بیٹھی تھی جیسے بہت زیادہ ڈری سہمی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا، سر جھکایا ہوا تھا، گھونگھٹ بھی گرایا ہوا تھا۔ میں نے جا کر اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، مجھے ایک نظر دیکھا تک نہیں۔ میں نے گھونگھٹ اٹھا دیا تو اس کا چہرہ دیکھ کے حیران رہ گیا۔ دور سے تو دیکھا تھا لیکن قریب سے پھر دیکھنے پر پتہ چلا کہ واقعی وہ تو حسن کی پری تھی۔ میں تو اسے دیکھتے ہی رہ گیا، اتنی بری طرح کھو گیا کہ یہی بھول گیا کہ کوئی بات کروں۔ اس نے مصنوعی کھانسی کی تاکہ میں ہوش میں آ جاؤں، اور میں اچانک سے ہوش میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ اس نے اس بات کا بھی جواب نہیں دیا اور اچانک سے رونے لگی۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ اس نے 1 سیکنڈ لگایا اور بری طرح سے رونے لگی، جیسے کوئی فلموں ڈراموں میں روتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی، صرف تمہیں یہی کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ تو روتی ہی جا رہی تھی، شاید اپنے باپ سے دور ہونے کی وجہ سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ فکر نہیں کرو، تم جب کہو گی میں تمہارے بابا سے ملوانے کے لیے لے جاؤں گا۔ لیکن اس کا رونا تو بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں پریشان ہو گیا، میری بھی پہلی شادی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ کوئی عورت رو رہی ہو تو اسے چپ کیسے کراتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا رو نہیں، آنسو صاف کرو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ دیکھو آج سے ہم لوگ دوست ہیں، دوستوں کی طرح زندگی گزاریں گے، بتاؤ تو بات کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میری ایک منت ہے، ایک شرط ہے آپ کے سامنے، لیکن مجھے میری سہیلی نے کہا کہ اگر میں آپ سے وہ بات کروں گی تو آپ غصہ ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھا دیں، اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، تمہیں ایسے کسی نے کہہ دیا، میں کیوں تم پہ ہاتھ اٹھاؤں گا؟ میں کیا تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ تم میری بیوی ہو، ہمارا تو زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ کیا بات ہے، میں سن رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ دیکھیں میرے بابا بہت بیمار ہیں اور میں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہتی ہوں۔ میں نے سوچا ہے کہ میں قرآن حفظ کروں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ کوئی بھی تعلق نہ بنائیں جب تک کہ میں قرآن حفظ نہ کر لوں۔ جب میں قرآن حفظ کر لوں گی اور تب آپ مجھے اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لیجیے گا، اور میں بھی آپ کو قبول کر لوں گی۔ دیکھیے میں نے شادی سے پہلے ہی سوچا تھا کہ میں پہلے قرآن حفظ کروں گی، لیکن بابا نے اچانک میری شادی کروا دی۔ میں نے ان کی بات تو نہیں ٹالی، لیکن اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جیسا تم کو وہ بھی ویسے ہی ہوگا، بس تم رونا بند کرو اور ڈرو نہیں۔ مجھے میرے دوستوں نے کہا تھا کہ اس کو ڈرا دینا، وہ پہلے سے ہی ڈری بیٹھی تھی، میں اس کو اور کتنا ڈراتا۔ اس لیے جو مجھے ٹھیک لگا میں نے وہی کیا، میں نے اس کی بات مان لی۔ آخر وہ میری بیوی تھی، میری زندگی بھر کی ساتھی تھی۔ میں اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اس کی نظروں میں گرنا یا کوئی غلط مرد کے طور پر ثابت نہیں ہونا چاہتا تھا کہ وہ سمجھے میں کوئی برا انسان ہوں، کیونکہ یہ تو میرے گھر کی عورت تھی اور اس کا خیال کرنا تو میرا فرض تھا، اور میں اس کے ساتھ برا کیسے کر سکتا تھا۔ جیسے میں نے اسے یقین دلا دیا کہ میں نے اس کی بات مان لی اور اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فوراً سے ہی نارمل ہوگی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، وہ مسکراتے ہوئے اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کوئی نارمل سی بھی عورت ہو تو مسکراتے ہوئے پیاری ہی لگتی ہے، اور یہ تو پہلے ہی اتنی خوبصورت تھی۔ جب مسکرائی تو ایسا لگا کہ آج مجھ سے جان بھی مانگے تو اس کو جان بھی دے دوں۔ سارے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ میرے کچھ رشتہ دار تھے جو مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ بڑی ہی خوبصورت اور دیندار قسم کی لڑکی ہے، شادی ہوئی ہے، تو وہ لوگ بری طرح جل گئے۔ میں اس بات سے بھی محظوظ ہو رہا تھا، مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ وہ جل رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے سوچا تھا کہ کوئی اس کے آگے پیچھے تو ہے نہیں، اس کی تو کوئی شادی نہیں کروائے گا۔ میری بیوی بہت اچھی تھی، اس نے اگلے دن سے ہی گھر کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے میں اکیلا رہتا تھا، گھر بہت گندا تھا۔ شادی سے پہلے میں نے تھوڑا بہت صاف کیا تھا، لیکن پھر بھی ایک عورت کے کام میں اور مرد کے کام میں بڑا فرق ہے۔ عورتیں گھر کو زیادہ خوبصورت طریقے سے صاف کر سکتی ہیں۔ میں جب واپس گھر آیا تو حیران رہ گیا، کیا یہ وہی گھر تھا؟ اتنا خوبصورت اور صاف۔ میری بیوی بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شام ہوئی تو اس نے مجھ سے ایک عجیب سی بات کر دی۔ بات اتنی بھی عجیب نہیں تھی، اس کا حق تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی جلدی یہ بات کہہ دے گی۔ اس نے میرے لیے کھانا بھی بنایا، ہم کھانا وغیرہ کھا کر بیٹھے تھے، وہ میرے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ جب اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے مہینے کا خرچ دیں گے تو میں اس بات پر تھوڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ خرچہ؟ اس نے کہا کہ ہاں، بابا کہتے تھے کہ شوہر بیوی کو مہینے کا خرچ دیتا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے نکاح نامے میں بھی
خرچہ لکھوایا ہے؟ اس کے باپ نے مہینے کے 20,000 روپے لکھوائے تھے، جو مجھے اس وقت بہت زیادہ لگ رہے تھے، لیکن میں نے سوچا تھا کہ بیوی تھوڑی نہ مجھ سے پولیس والے کی طرح 20,000 روپے لے گی کہ ہر مہینے ادا کرو ہی کرو، بس جو اس کی ضرورت ہوگی پورا کر دوں گی۔ اس طرح ہی تو ہوتا ہے، نکاح ناموں پر خرچے لکھوائے جاتے ہیں لیکن کوئی اس طرح سے فکس خرچہ تو نہیں دیتا، بس جو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کر دی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی مہینے وہ مجھ سے 20,000 سے زیادہ کا کام کروا لیتی اور کسی مہینے صرف 2,000 روپے کا ہی خرچہ مانگتی، لیکن یہ تو مجھ سے اگلے دن پوچھنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ 20,000 روپے لکھوائے ہیں تمہارے پاپا نے، اتنے ہی دے دوں گا۔ میرے لیے یہ آسان نہیں تھا، 20,000 نکالنا یعنی اپنی آدھی کمائی نکال کر اس کو دینا۔ اس نے کہا کہ 20,000 تو بہت کم ہے، کیا مجھے تھوڑے زیادہ پیسے دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا پر تم ان پیسوں کا کیا کرو گی؟ میں نے اتنا کہا کہ وہ پھر سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ میری دوست کہتی تھی کہ جب مردوں سے پیسے مانگو تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں اور آپ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو بھی میری بات بری لگ گئی نا، تبھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تو صرف پوچھا ہے تم سے۔ اس نے مزید رونا شروع کر دیا، وہ سسک کے رونے لگی۔ میں اس کو ایسے روتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں مہینے کی 25,000 روپے دے دیا کروں گا، اتنے کافی رہیں گے تمہارے لیے یا اور چاہیے؟ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ ہاں اتنے کافی ہیں، اتنے میں گزارا کر لوں گی۔ اسی بات پر مجھے ہنسی آ گئی، مجھے میری بیوی بہت ہی معصوم اور پیاری لگتی تھی۔ اس نے صرف پیسے ہی تو مانگے تھے اور پھر میری کمائی میں سے آدھا حق تو اسی کا تھا۔ میں نے کہا کہ 25,000 میں سے کچھ پیسے گھر خرچ کے لیے نکال لوں گی یا وہ پیسے الگ سے چاہیے؟ اس نے کہا کہ نہیں، 25,000 تو میرے ہیں، گھر چلانے کے لیے الگ سے پیسے چاہیے۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کر لیں گے کچھ۔ دراصل میں اکیلا ہی رہتا تھا تو میرا مہینے کا اتنا خرچ نہیں تھا۔ اب مجھے پتا تھا کہ اب بیوی آئی ہے، گھر میں عورت آئی ہے تو خرچہ تو بڑھے گا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا زیادہ خرچہ بڑھ جائے گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم پریشان نہیں ہو، تمہارے پیسے الگ تمہیں مل جایا کریں گے اور گھر کے خرچے کے لیے الگ مل جائیں گے، بس تم گزارا کر لینا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بھی پریشان نہیں ہو، میں بہت اچھے طریقے سے گھر چلاؤں گی، گھر میں بھی میں ہی سارا کچھ کرتی تھی۔ بابا کے تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ جب اسے اتنے زیادہ پیسوں کی عادت نہیں تھی تو پھر اس نے مجھ سے اتنے زیادہ پیسوں کا مطالبہ کیوں کیا تھا؟ لیکن اب میں انکار نہیں کر سکتا تھا، مرد کے منہ میں ایک ہی زبان ہوتی ہے اور میں نے جو کہہ دیا تھا مجھے اس پہ عمل کرنا تھا، چاہے تو ہنسی خوشی اور چاہے تو مجبوری میں۔ میں اپنی بیوی کو مہینے کا خرچہ دینے لگا۔ میرے لیے کافی مشکل ہو گئی، لیکن مجھے پتا تھا کہ زندگی میں بدلاؤ تو آئے گا۔ ایک دوست نے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ایسا تو ہوتا ہے، شادی کے بعد تو خرچے بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں اپنی بیوی کو 25,000 خرچہ دے رہا ہوں، لیکن یہ کہا تھا تھوڑا زیادہ خرچہ دے رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ زیادہ خرچہ دو گے تو بیوی زیادہ خوش رہے گی، اور بیوی خوش رہے گی تو گھر کا ماحول اچھا رہے گا، اس لیے سمجھو کہ اس سب کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا۔ بیوی تمہیں بہت پیار کرے گی اور تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے رہے گی۔ لیکن میں اسے کیا بتاتا کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ ابھی اس نے منع کیا تھا۔ لیکن ہماری شادی کو 2-3 ہفتے گزر گئے تھے، ابھی تک اس نے قرآن حفظ کرنے کے لیے نہ تو کسی کو بلایا تھا اور نہ ہی وہ کہیں جا رہی تھی۔ جب میں نے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں تو جاتی ہوں، محلے میں ایک عورت ہے وہ کروا رہی ہے، اور میں نے تو پہلا سپارہ بھی شروع کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے یہ بات نہیں بتائی، تو اس نے کہا کہ میں بتانا بھول گئی تھی، جبکہ یہ اتنی ضروری بات تھی، وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ پھر بھی میں نے سوچا کہ شاید بھول گئی ہوگی۔ میری بیوی خوبصورت تو بہت تھی، لیکن اسے گھرداری کی زیادہ سمجھ نہیں تھی۔ وہ صفائیاں کرنے میں تو بہت تیز تھی، لیکن کھانا بالکل بھی اچھا نہیں بناتی تھی، اور اسے چیزوں کو رکھنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا کہ کون سی چیز کہاں پہ رکھنی ہے۔ پر اس وقت مجھے یہ سب کچھ اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں تو بس اس کے حسن کے جال میں ہی پنسا رہتا، بس اس دن کا انتظار کر رہا تھا کہ جب وہ خود ہی میری باہوں میں آ جائے اور کہے گی کہ میں تمہاری ہوں۔ اور ایسے محبت اور پیار سے ہی ہو سکتا ہے، زبردستی اور روپ سے تو بالکل بھی نہیں۔ میں لوگوں میں سے نہیں تھا جو بیوی پہ روک جما کر اسے حاصل کر کے خوش ہو جاتا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ خوشی خوشی خود ہی میرے پاس آ جائے۔ ایک دن میں گھر آیا تو میری بیوی اداس بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا، بتاؤ کیا بات ہے۔ پہلے تو اس نے مجھے بات ہی نہیں بتائی، اس کے بعد کہنے لگی کہ آج میں محلے میں چلی گئی تھی جہاں پر قرآن سیکھنے جاتی ہوں، ادھر کچھ عورتیں آئی ہوئی تھیں،
انہوں نے کہا کہ تمہاری شادی ہوئی ہے اور تمہارے پاس سونے کی ایک بھی چیز نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ بات تو اس کی ٹھیک ہے، ہماری شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی، نہ تو میں نے اس کے لیے سونے کا کوئی سیٹ بنایا، نہ چوڑیوں، یہاں تک کہ ایک انگوٹھی بھی نہیں دی تھی۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ ایک انگوٹھی تو لے کر دے ہی دوں گا، لیکن ساتھ ہی وہ کہنے لگی کہ مجھے سونے کا سیٹ چاہیے۔ میں نے کہا کیا سونے کا سیٹ؟ آج کل سونا بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ میں تو ایک انگوٹھی، ابھی آدھی بات میری منہ میں ہی تھی تو کہنے لگی ایک انگوٹھی سے کیا ہوگا، وہ تو کسی کو نظر بھی نہیں آئے گی، مجھے پورا سیٹ چاہیے تاکہ عورتیں بھی مجھے یہ نہ کہیں کہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ میں نے کہا کیا ان عورتوں نے تم سے ایسا کہا؟ اس نے کہا کہ ہاں انہوں نے کہا، لگتا ہے تمہارا شوہر تم سے بالکل محبت نہیں کرتا، جبکہ تم اتنی خوبصورت ہو، کہیں اس نے کوئی کسی اور عورت سے شادی تو نہیں کر رکھی ہے؟ میں نے کہا کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کہہ دیتا تھا کہ میرے شوہر کو صرف مجھ سے ہی محبت ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو تم سے ہی محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں آپ کی محبت مجھے تو نظر آتی ہے، میں تو آپ کی محبت پر یقین کرتی ہوں، لیکن معاشرے کو مرد کی محبت تب نظر آتی ہے جب عورت کے لیے کچھ کرتا ہے۔ میرا ہاتھ دیکھیں، اس میں کوئی انگوٹھی نہیں ہے، میری کلائی دیکھیں، اس میں کوئی چوڑی نہیں، میری گردن میں کوئی ہار نہیں، کانوں میں کوئی آویزے نہیں، تو پھر لوگ کیسے آپ کی محبت پر یقین کریں گے؟ اس نے مجھے اپنی باتوں سے قائل کر لیا۔ میں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں 2 مہینے بعد سونے کا سیٹ لے کے دے سکتی ہوں، اس سے پہلے میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، پھر میں تمہیں خرچہ بھی تو دے رہا ہوں۔ میرے منہ سے یہ بات کہنے کی دیر تھی وہ پھر سے رونے لگی۔ اس نے کہا کہ خرچہ گن رہے ہیں میرا، ٹھیک ہے مت دیا کریں۔ اس نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ وہ روتی بھی ایسا تھی کہ دھارے مار مار کے سسک سسک کے رویا کرتی تھی۔ کسی مرد کے سامنے اس طرح کوئی عورت رو رہی ہو، وہ بھی اس کی بیوی اور اس قدر حسین، تو اس سے کہاں دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا کہ تم رو نہیں، اچھا میں تمہیں اس مہینے سونے کا سیٹ لے کے دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں خود پسند کرنے چلوں گی۔ میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، جب چیز تمہاری ہے تو تمہاری پسند کی ہونی چاہیے۔ میں اس کو دکان پہ لے گیا تو اس نے سب سے بڑے اور سب سے مہنگے سیٹ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی کہ میں تو یہی لوں گی۔ مجبوری میں اسے لے کے دینا پڑا۔ دکان والوں کے ساتھ ادھار کیا، میں بھی بازار میں بیٹھنے والا آدمی تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ تو ہماری یونین کے ہیں، چلیں آپ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں۔ ادھر پیسے دیے ادھر پیسے نہیں دیے، لیکن میں تو سمجھوں لوٹ ہی گئے۔ مجھے میری بیوی کی حرکتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہماری شادی کو 3-4 مہینے ہو گئے تھے، ابھی تک اس کا قرآن حفظ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی وہ میرے پاس آ رہی تھی، جبکہ مجھ سے وہ اپنے سارے حق لے رہی تھی۔ اس نے گھر میں نوکرانی رکھوا دی تاکہ اسے کام نہ کرنا پڑے، سونا بھی بنوا دیا، خرچہ بھی مہینے کے مہینے لے لیتی تھی اور گھر خرچ کے پیسوں میں سے بھی کافی سارے پیسے اپنے پاس ہی رکھ لیا کرتی تھی۔ مردوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی بیویاں کیا کر رہی ہیں، وہ جان بوجھ کر انجان بن جائیں تو یہ الگ بات ہے۔ میں نے ایک دن اسے کہا کہ تمہارا قرآن پاک مکمل ہونے میں کتنا ٹائم ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی تو میں درمیان میں پہنچی ہوں۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ اس کا مطلب کہ پورا سال اسی طرح گزر جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو میں تمہارا شوہر ہوں، میرا کچھ خیال کرو۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ کا خیال کرتی ہوں، آپ ہی میرا خیال نہیں کرتے۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے مجھے ایک بھی سوٹ لے کر نہیں دیا، لیکن میں نے کہا کہ شادی پہ ہم نے تمہارے لیے بہت سارے سوٹ بنوائے تھے، اب تمہیں سوٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ کیوں، عورتوں کو تو ہر ٹائم کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے اور میرے کپڑے سارے پچھلے موسم کے ہیں، موسم بدل رہا ہے۔ بات اس کی ٹھیک تھی، ہماری شادی گرمیوں میں ہوئی تھی، اب سردیاں آ رہی تھیں، میں نے اسے ڈھیر ساری شاپنگ بھی کروا دی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ عورت میرا ہر طرف سے فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن مجھے خود کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی۔ میرے کپڑے ٹھیک سے استری نہیں ہوتے تھے، کھانا اس کو بنانا نہیں آتا تھا، گھر کے کاموں کے لیے بھی اب اس نے نوکرانی رکھ لی تھی۔ میرا دماغ بس مجھ سے ایک ہی سوال کر رہا تھا کہ یہ شادی کر کے مجھے کیا ملا۔ ایک دن میرے کسی دوست نے ایمانتاً میرے پاس 10 لاکھ روپے رکھوائے۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ان کو سنبھال کے رکھنا، یہ ہمارے نہیں ہیں، کسی دوست کی محنت کی کمائی ہے، 2-3 دن بعد وہ واپس لے لے گا۔ میری بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگلے ہی دن میرے قدموں تلے سے تب زمین نکلی جب میری بیوی گھر پہ نہیں تھی اور وہ 10 لاکھ روپے بھی غائب تھے۔ میں فوراً اس کے باپ کے گھر چلا گیا اور اس کو بتایا، وہ بھی پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں بکھلایا ہوا واپس آیا تو مجھے میرے کمرے میں ایک خط پڑا ہوا ملا جس میں لکھا تھا کہ میں کبھی بھی اتنی بڑی عمر کے مرد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ میرا باپ یہ بات جانتا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ ضد لگائی اور میری شادی آپ کے ساتھ کروا دی۔ آپ سے لیے ہوئے مہینے کے 25,000 سونے کا سیٹ، نئے کپڑے اور گھر میں پڑے 10 لاکھ روپے، میں سارا کچھ لے کر جا رہی ہوں۔ اس انسان کے پاس جس سے میں محبت کرتی ہوں، اس کا یہاں پر میرا طلاق نامہ بھیج دیجیے گا، لیکن یہاں پر آپ کو میں نہیں ملوں گی۔
آپ اچھے مرد ہیں، آپ ضرور مجھے طلاق دے دیں گے، نہیں تو پھر مجھے خلا لینی پڑے گی، لیکن میں واپس نہیں آؤں گی۔ میرے باپ کو بھی کہہ دیجیے گا کہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اسلام پسند کی شادی کو فروغ دیتا ہے، میرے باپ نے ہی آپ کے ساتھ برا کیا، اسے سب کچھ پتہ تھا، پھر بھی اس نے اپنی ضد اور انا کی خاطر میری شادی ایک بڑی عمر کے مرد سے کروا دی، لیکن جس کو میں پسند کرتی تھی اس کے ساتھ نہیں کروائی۔ مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا۔ اب آپ مجھے ساری زندگی بد دعائیں مت دیجیے گا، اگر سوال کرنا ہے تو میرے باپ سے کیجیے گا، وہی عزت کا ذمہ دار ہے، میں نہیں ہوں۔ میرے ہاتھوں سے خط گر گیا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ میں نے سب کچھ اس کے باپ کو بتا دیا۔ وہ میرا استاد تھا، میں اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کی غلطی، آپ اپنی غلطی آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے دل میں کوئی اور ہے، اس لیے آپ کو اس کی بات سمجھنی چاہیے تھی۔ آپ نے اس کی شادی کروائی، اس نے مجھ سے ضد پوری کر لی۔ میرے استاد نے کہا کہ مجھے لگا تھا کہ اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور وہ تمہارے ساتھ تقریباً 1 سال رہی، پھر بھی وہ اس مقام تک کیسے پہنچ گئی۔ میں نے بھی اس کو صاف صاف بتا دیا کہ آپ کی بیٹی نے مجھ سے یہ جھوٹ بولا تھا، وہ اتنی معصوم اور کم عمر تھی، میں اس کو معصوم اور کم عمر سمجھا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میرے ساتھ رہ کے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے۔ میرا مال، میری دولت، سب کچھ لے کر فرار ہو جائے گی، لیکن اس نے صحیح کیا۔ اگر مجھے کسی سے سوال کرنا چاہیے تو وہ آپ سے، سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں آپ کو اپنا استاد مانتا تھا، لیکن آپ تو ایک لڑکی کے دل کی بات نہ سمجھ سکے۔ آپ نے کیوں ان کی شادی میرے ساتھ کروائی؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب عورت بغاوت پہ اتر آتی ہے تو پھر اسے زیادہ خطرناک اور کوئی نہیں ہوتا، اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ اب آپ لوگوں کو جواب دیتے رہیں گے آپ کی بیٹی کہاں ہے، میں اس کے لیے طلاق بھجوا رہا ہوں تاکہ وہ اپنی زندگی گزارے، کیونکہ وہ کبھی میری تھی ہی نہیں۔ مجھے افسوس تو بہت تھا، لیکن میں اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا؟ جس پتے پر اس نے مجھے کہا تھا، میں نے اس پتے پر طلاق نامہ بھجوا دیا۔ اس کے بعد مجھے وہ کبھی بھی نظر نہیں آئی، میں نے اس کا کوئی ذکر بھی نہیں سنا۔ میرے استاد صاحب 4 سال بعد اس دنیا سے چلے گئے، اور میں نے ابھی تک دوبارہ کسی پہ بھی بھروسہ کرنے کی ہمت نہیں کی ہے۔ بس اسی طرح اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں۔ ابھی تو مجھے وہی پیسے چکانے ہیں جو سائمہ لے اڑی تھی، اور میرے اوپر بہت سارے قرضے ہیں۔ شاید ان قرضوں کو پورا کرتے کرتے ہی میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ دوستو، آج کی اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانی اور واقعات کے لیے ہماری YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔